अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सब्र की 100 बातें। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। जिस मकामात पर तुम अल्लाह पाक से सिकवा करते हो, वो मकाम दरअसल सब्र और शुक्र का होता है। सब्र रखो कि उस रब के घर देर है, अंधेर नहीं। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की हद यह है कि तकदीर पर कोई ऐतराज ना हो। सब्र रखे, अजियत अजर बन जाएगी। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। उसकी रहमत का इंतजार कर, जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है, और देर हिकमत पर मबस होती है। सब्र करना सीख ले, अल्लाह पाक सब जानता है। वो जानता है आप किन किन हालातों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। चलो सब्र कर लेते हैं। सुना है रब सब्र करने वालों के साथ है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र रखे बंदे कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। अल्लाह पाक हमारी आहट भी सुनता है और पुकार भी, बस वो आपका सब्र आजमाता है। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि पूरी जिंदगी की मिठास छीन लेते हैं। सब्र कोई करता है, सब्र हर एक को आ जाता है। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की भी तलब नहीं रहती। यह दुनिया एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके मुखालिफ है। जब हक में हो तो शुक्र अदा करें और जब मुखालिफ हो तो सब्र करें। जरूरी नहीं कोई बद्दुआ या आहा तुम्हारा पीछा करे। बाज औकात किसी का सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बन सकता है। सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह पाक सुनता है। तुम सिर्फ सब्र करना सीखो, अल्लाह पाक दुआ कबूल करता है। तुम सिर्फ मांगना सीखो, अल्लाह पाक बहुत कुछ देता है। तुम सिर्फ बांटना सीखो। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह पाक के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वाले को पसंद करती है और अल्लाह पाक रोने वाले को। हर बात पर सब्र और शुक्र कीजिए, क्योंकि बहुत हसीन है अल्लाह पाक पर यकीन का सफर। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। 3 चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद और यकीन। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं होता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम के शोक से बेहतर सब्र रहे। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। अल्लाह पाक ने जो दिया है वो उसी का है, और जो कुछ लिया है वो भी उसी का है, और हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है। बस सब्र करो, वो अता करे तो शुक्र, उसका वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उनके फैसलों को जवाल नहीं। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पाक पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। हमें पता भी नहीं होता हमारा अल्लाह पाक हमें किस किस मकामात पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। जहाँ इंसान की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है कुन। हर नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाती है। लोगों की नेमतें देखकर परेशान नहीं होना है, अपने से कमतर लोगों को देखकर सुकून में रहना है। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस के बजाय तुम्हारे सब्र पर रस करें। सब्र दरवाजा और माफ कर देना खैर के खजाने में से एक खजाना है, जिसे अल्लाह पाक सिर्फ और अपने मुकर्रर और बेहतरीन बंदों को अता करता है। तकलीफ हमारे आमाल से आए या अल्लाह पाक की तरफ से, मकाम सिर्फ सब्र है। सब्र ऐसी चीज है जो किसी का भी गुरूर तोड़ सकती है। जो लोग सब्र रखते हैं या फिर जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है।
کہ کتاب کے سب پنے ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا پنا سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جس کو اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اس مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ جب تم پر ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ پاک کی طرف سے کشادگی کا اظہار کر۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ اللہ پاک ہماری آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ جو تکلیف ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دیں۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی کام کریں تو بہترین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جو بوئیں گے آخر میں وہی کاٹیں گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اس مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی آنا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی۔ دل بس شکر کا ورد کرتا رہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ تو وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بددعا دینے کی نہیں، محض صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے بندے پر صبر بھی بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ پاک کے فیصلے ہمیشہ ڈھیر خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ پاک کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور کیا پتا اللہ پاک کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ سنو، صبر کرو، اللہ پاک آپ کے دل کی سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ پاک کا رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ پاک بھی اسے صبر دے گا۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو، اللہ پاک تمہاری آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ جو خود نہیں بول پاتا اس کا صبر بولتا ہے۔ جو لوگ نقصان پر صبر اور شکر سیکھ لیتے ہیں اللہ پاک ان کے نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ صبر اللہ پاک پر یقین کی آخری حد ہے۔ صبر کرنا اگر آسان ہوتا تو اللہ پاک نے صبر کرنے پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والے کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں۔ جب یقین کی ڈور اللہ پاک پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ اللہ پاک انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیب کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پاک پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ وہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعا قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی کر سکتے ہو،
وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی کر سکتے ہو۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے تو تم مایوس ہونے کے بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو۔ یاد رکھو اللہ پاک کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد سادگی ہے، اور بلا سوا ہر تنگی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کسی نے اللہ پاک کو پانا ہے تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے، جبکہ لوگ اس کے لیے ورد وظیفے کرتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو صبر کرنے والے پا لیتے ہیں۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ پاک لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اگر آج تم اللہ پاک کی مان کر چلو گے تو وہ رب کل تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ پاک کو اختیار ہے جو چاہے کر دے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ پاک کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ ہر خواہش پر کن کہنے والا ہے، وہ صبر کے بدلے صلہ دینے والا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری طرف دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تم بس اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرو، وہ انعام میں تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دکھ میں پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ پاک نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ پاک کی ذات ہے جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب رب کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ صبر کر لو، یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی مصلحت ہے اور تمہاری بہتری ہے۔ کہنے سے پہلے سوچو، کرنے سے پہلے سیکھو، پرکھنے سے پہلے سمجھو اور درد دینے سے پہلے درد محسوس کرو۔ کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں مگر اللہ پاک وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ پاک کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ اللہ پاک جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ پاک کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ پاک وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ اللہ پاک وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جب تم اللہ پاک کی چاہت کو قبول کر لو گے پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر راضی ہو جائے گا۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم سے کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ ایک مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ پاک کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رزق ہے۔ صبر کرنا اگر مشکل لگ رہا ہے تو پریشان نہ ہو، اللہ پاک ایسا بدلہ دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ صرف ہاتھ ہی نہیں الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں، جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکے وہاں لفظوں سے ہی تھام لیا کریں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ پاک نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ پاک کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ پاک کا راستہ دکھاتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو اللہ پاک نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ پاک کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ غموں سے پریشان نہ ہوا کرو تو تمہیں اللہ پاک کے نزدیک کرتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کی مدد ایسے وسیع سے تم تک آئے گی کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ تم کسی مشکل میں تھے۔ میرے دل کے اطمینان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کی رضا سے ہوتا ہے، بندوں کی رضا سے نہیں۔ جب کبھی آپ تنہائی محسوس کریں تو اس دنیا کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ لطف اندازی کریں، اور وہ انسان آپ بذات خود ہے۔ اللہ پاک سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیجئے، وقت بدل جائے گا کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ محبوب اگر اللہ پاک ہو تو محبوب کے قرب کی خواہش کسی اور کو
ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लो दुआओं ने थाम लिया है। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सब्र करना, दरगुजार करना, खुश रहना सब अनमोल खजाने का हिस्सा है और यह हर शख्स को नहीं आता। हाँ, माना कि बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, पर सब्र तो सिर्फ अल्लाह पाक के महबूब बंदे ही कर पाते हैं। वो महबूब बंदे जिन्हें अल्लाह पाक पर कामिल यकीन हो। बेशक सब्र जन्नत में शहद की नदी की तरह होता है। जितना सब्र यहाँ करोगे उतनी ही इज्जत तुम्हें दूसरे जहान में दी जाएगी। जिंदगी कितनी अजीब सी होती है ना। जिंदगी के हर राह पर सब्र, कुछ दिल करे तो सब्र, कहीं जाना हो तो सब्र, कुछ खाना हो तो सब्र, कुछ मनपसंद चीजें लेनी हो तो सब्र, किसी ने बेइज्जती कर दी तो सब्र, कोई दिल के बहुत करीबी रिश्ते टूट गए तो सब्र, हर चीज में सब्र। मुझे लगता है कि एक कामयाब जिंदगी के लिए सब्र हर मसलों का बादशाह है। वैसे बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, रूहें कांप जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह पाक ने इतना ज्यादा अजर नहीं रखा। मुश्किल होता है बहुत ज्यादा और यह हर शख्स की बात नहीं होती। सब्र करने वाला शख्स इतना टूट जाता है कि खामोश हो जाता है। ना उसे कोई चीज खुशी दे सकती है, ना ही कोई गम। कोई हालात में तो उनके आंसू भी सूख जाते हैं। उनका दिल रो रो कर तड़प तड़प कर भी थक जाता है। जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ सब्र का नाम है। अगर किसी शख्स को यह लगे कि मुझे ही इतना सब्र करना पड़ता है तो उसे अपने जहन में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन्हीं के साथ होता है जो सब्र करते हैं। तुम कभी महसूस करोगे तो तुम हमेशा अपनी जात अल्लाह पाक को पाओगे। और यह भी तो समझने की बात है, हर शख्स में तबक नहीं होता और जब तबक नहीं होगा तो इंसान को अल्लाह पाक की दी हुई कोई नेमत नहीं लगेगी। वो हर नेमतों को झुठलाएगा। बंदा क्यों नहीं समझता कि सब्र अल्लाह पाक से की गई मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। बहुत जल्द अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। तुम्हारी वो तकलीफ जो तुम्हारे दिल को हर वक्त बेहाल रखती है, तुम्हारे वजूद को किरचियों में तकसीम कर देती है, जिसकी वजह से तुम सजदों में टूट कर रोते हो, बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारे सारे जख्मों को भर देगा। वो बदल देगा तुम्हारे हालात भी, तुम्हारे सिसकते हुए दिन भी और तुम्हारी जिंदगी भी। वो सारी उम्र गम का मौसम नहीं रहने देता। वो तो रहमान है, ऐसा रहमान जो अगर आजमाइश भी लाता है तो हमारी ताकत के मुताबिक। वो अपने बंदे पर हरगिज ऐसा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना पाए। जिसने तुम्हें उस आजमाइश में डाला है वही तुम्हें से निकालेगा भी। तुम्हारी आंख भले ही उसको देख न पाए, लेकिन तुम्हारा वक्त हर लम्हे उसकी नजर में कुरान में आता है। दरख्त का कोई ऐसा पत्ता नहीं जिसके गिरने का इल्म उसे ना हो। इस तकलीफ ने तुम्हारे दिल को बेहाल रखा हुआ है, तुम्हारे वजूद को निढाल किया हुआ है। भला वो उस तकलीफ से वाकिफ नहीं होगा? तो सब्र रखो और इस बात पर यकीन करो, अब तक जो हुआ उसमें उसकी रजा थी। और अगर वो तुम्हें बहुत सी तकलीफों से गुजार रहा है, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो तुम्हें सुन नहीं रहा, तुम्हारे सिसकते सजदे देख नहीं पा रहा, बल्कि वो तुम्हें एक बहुत बड़ी फतह के लिए तैयार कर रहा है। वो जल्द ऐसा कोई रास्ता निकालेगा, कोई ऐसा वसीला बनाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो बहुत कुछ देने से पहले आजमाता है ताकि तुम गम का मजा चखो और उसके बाद मिलने वाली खुशियों की कदर कर सको, देख सको। अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं थामता। वो तुम्हारी रोती आंखों को हमेशा रोता नहीं रहने देगा। जिस तरह वो दिन को दिन और रात को रात नहीं रहने देता, उसी तरह वो अंधेरा भी जिंदगी में नहीं रहने देगा। बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन उसके बदले मिलने वाली खुशियां लामहदूद होती हैं। तुम्हारा सब्र और यकीन ही सब कुछ है। अपने आप को कभी शिकस्त न देना, मायूस न होना। अल्लाह पाक को तुम बहुत आजीज हो। ऊपर देखो, ऐसा लगेगा वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहा है, तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ है। बस अनकरीब वो कुछ ऐसा करेगा कि तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी खोई हुई मुस्कुराहटें वापस आ जाएंगी। दिल ऐसे ही नहीं टूट जाते, बदले में अल्लाह पाक की मोहब्बत मिलती है। अल्लाह पाक तो फरमाता है, माँ अपने बच्चों की एक सिसकी नहीं सुन पाती और मैं तो तुमसे 70 माओं से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। अल्लाह पाक फरमाता है, अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने तहज्जुद तक जाओ। वो चाहता है मेरा बंदा रात को मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। फौरन तुम्हारी सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मजा चख पाते, उसकी मोहब्बत की लज्जत की अहमियत जान पाते। वो फरमाता है, तुमसे किसने कह दिया मैं बेखबर हूँ, तुमसे मैं तो तुम्हारा आसमान की जानिब मुंह फेर फेर कर देखता हूँ। वो फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से जाकर जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया या
اللہ پاک کی مدد قریب ہے، ایک وہی تو ہے جو ساتھ ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہماری سحرگ سے زیادہ قریب، اتنا قریب بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوگا، چاہے تم اپنی ایک ہی بات کو لاکھ مرتبہ ہی کیوں نہ دہراؤ، وہ ہر بار اتنی توجہ اور محبت سے سن لیتا ہے جیسے پہلی بار سنتا ہے۔ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہہ دو، اسے سنا دو اپنی داستاں، ارے وہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی تمہیں سننا چاہتا ہے، تو جاؤ پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تو اب تمہیں وہ ملے گا جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے تم سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جو تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا جو تم نے کھو دیا ہے۔ اللہ پاک تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا ہوا سجا ہوا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ پاک نے تم سے لے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ پاک جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم نہیں جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے، لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ تمہیں ابھی بھلے ہی نہ لگتا ہو، لیکن اللہ پاک کے پاس تمہارے صبر کا انعام تمہاری مرضی کے مطابق ہے۔ ابھی شاید یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ تمہارے صبر کا اجر ہی تمہیں خود بخود ویسا ہی دے گا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ واضح لے جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہو مایوس کس چیز کی فکر؟ اللہ پاک بھی تو بار بار قرآن میں کہتا ہے، اے مومن دعا اور صبر سے اللہ پاک کی مدد کا انتظار کرو۔ تو تم بھی انتظار کرو کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس ایک کام کر لو، جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں ملا اس کے لیے صبر کر لو۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملے گا، ایسے ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائے گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ پاک سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے وری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہیں تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے وہ اسے پھر کیسے رد کر سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دعا سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ پاک کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ پاک نے جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے۔ پھر ایک فکر کیسی، اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو راستے اللہ پاک تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے اللہ پاک کا ساتھ لازم ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطا کا سمندر ہے، تمہارے احجبت کے آنسو کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے، اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا تام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے عنقریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی رب پر یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ پاک نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ پاک نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا،
اور پھر دعا مانگنا تم کبھی بھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جواب ملتے ہیں، تمہارے بنا کچھ کہے وہ سب سمجھ جائے تو کیا کرو گے؟ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے شک کے بعد اللہ پاک ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ آغاز تلک ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے تام میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا طبق تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل کے وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ پاک کو تمہارا طبق اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ پاک بھی تمہیں ناممکن وسوسوں کی ہر ممکن وجہ دے گی۔ لیکن تمہیں اللہ پاک کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تمہیں اللہ پاک کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ نہیں بھولنا کہ اللہ پاک نے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ پاک کے وعدوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توقع کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب اللہ پاک سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں۔ اللہ پاک تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے، دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے، اللہ پاک تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو جان لینا اللہ پاک تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ پاک کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکی تھی، اور پھر اللہ پاک فرمائے گا میں نہیں بھولا اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ پتہ ہے سب سے حیران والی بات کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم مزید مانگتے نہیں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی قبول نہیں ہوں گی، لیکن اللہ پاک کبھی کبھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہم ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کو اپنے دماغ سے نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک کو سب یاد ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کام کرتے ہوئے فلاں چیزیں اللہ پاک سے مانگی تھی۔ پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا، تو یاد رکھنا یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم نے کبھی اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگی تھی۔ دعائیں اور آخری سانس تک تمہارے کام آتی ہیں، کبھی بلاؤں کو ٹال کر، کبھی بچھڑے ہوئے کا کسی کا ساتھی سے ملوا کر، کبھی روتے ہوئے آنکھوں کو ہنسا کر، تو کبھی روح کو بے وجہ سکون سے بھر کر، کبھی دل بدل کر تو کبھی نصیب پلٹ کر۔ جو تمہارے طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی وہ دعائیں پھر اللہ پاک کے طریقے سے پوری ہوتی ہیں، ضرور قبول ہوں گی۔ تمہاری دعائیں یہ وعدہ ہے تم سے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک تمہاری بہتری کے لیے داخل ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں تمہاری دعاؤں کو نہ اپنے وعدوں کو۔ اللہ پاک تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ پاک کو تمہاری دعاؤں کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر مایوس پلٹ جانے والوں کے لیے اللہ پاک کن نہیں فرماتا، اللہ پاک ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مناتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو اس کے در پر بار بار جاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کی دعائیں قبول کرتا ہے جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ پاک کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اس کے دہلیز پر چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ پاک مجید معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے دروازے پر دستک دینا نہیں چھوڑتے۔ مشکل ہوتا ہے جب اسی بھری دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو آنکھ کھل کر بتا سکے کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اگر ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوا، اللہ پاک تو ہے نا، اور ہمارا اللہ پاک سے بہتر کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا ہے جو ہماری ہر اذیت کو جانتا ہے لیکن پھر بھی ہماری دکھ بھری باتیں سنتا ہے اور پھر ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے۔
ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساجمہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔